में लिखा हुआ है कि मदीने में बेवा औरतें कितनी है। भाई मदीने में वो औरतें जिनके शोहर का इंतकाल हो गया और बेचारी बेवा है, उनके नाम लिखे हैं। फिर आगे सबका पता लिखा है, पता, उसके आगे सबकी उम्र लिखी है, कितने उम्र की वो है, और आखिर में लिखा है कि मदीने में उसका जिम्मेदार, समझ गए ना, रजिस्टर समझ गए ना। पहले नंबर पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5, उसके बाद में बेवा का नाम लिखा है, उसके बाद में बेवा का एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद में बेवा की उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद में आखिर में कॉलम में लिखा इसका जिम्मेदार कौन है। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चमड़े का रजिस्टर है जिसमें सब लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर बैठ के देख रहे हैं, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, इतने में हजरत उमर आ गए। बोलो कौन आ गए? अब हजरत उमर आ गए। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन हजरत उमर ने डिसिप्लिन को सामने रखा, आकर कहा या खलीफतल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर ने कहा, ए मुसलमानों के बादशाह अस्सलामु अलैकुम, बताओ कुछ काम है। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, कोई काम नहीं है, ये बेवाओं का रजिस्टर देख रहा हूं, लो तुम भी देखो। ये कहकर वो रजिस्टर किनके हाथ में दे दिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनो, देखना शुरू किया। तो हजरत उमर की नजर पड़ी एक बेवा औरत पर जिसका एड्रेस से बहुत दूर, और उम्र है 80। उम्र कितनी है? बेवा का नाम है, एड्रेस मदीने से जरा दूर है, उम्र कितनी है? और बाजू में जिम्मेदार कोई भी नहीं, जगह खाली, भाई जगह खाली, जिम्मेदार कोई भी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त दिल में सोच लिया, आज से जिम्मेदार मैं, वो आज से जिम्मेदार, लेकिन नाम लिखाया नहीं। भाई हम होते तो कहते ना, जरा देखो वो कॉलम खाली है, लिखो कारी अहमद अली। मैं होता तो करता ना ऐसा काम। हजरत उमर ने देखा कि कॉलम खाली है और ये औरत रहती है दूर, मदीने में करीब नहीं रहती, दूर रहती है, 80 साल की उम्र है, बूढ़ी अम्मा है और जिम्मेदार कोई नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिल में सोच लिया कि लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो जानता है। कौन? भाई लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो। इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में इससे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना, तेरे को मालूम है जोर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है। बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर। आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है। तो हजरत उमर ने बाहर से कहा, मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए, उमर को कह रही क्यों आए। तो हजरत उमर ने कहा, अम्मा, अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे यहाँ खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत। अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत। तो हजरत उमर ने कहा, वो कौन है जो आता है। तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे, ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के।
اب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی آدمی پہلے آتا ہے تو تہجد کے وقت چلے گئے, ہمارے انڈیا کے حساب سے 3-4 بجے ہوں گے. حضرت عمر گئے, اب رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہ بوڑھی اماں بیچاری معذور بازور, وہ بوڑھی اماں رات کو کہتی ہے من بل باب, ارے رات کو بوڑھی اماں کے دروازے پہ کون آیا؟ تو عمر کہتا ہے اماں دروازہ کھول, عمر آیا ہے. وہ بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو کہا عمر کو پوچھا کیوں آئے؟ عمر نے کہا گھر میں کھانا پکانا ہو, اناج رکھنا ہو, کپڑا دھونا ہو, برتن مانجنا ہو, میں تمہاری ذمہ. تو بوڑھی اماں غصے ہو گئی, کل بھی آئے تھے نا, ہاں میں نے کل منع کیا تھا نا, میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے, اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو, 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی. اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا, عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا, آئندہ سے یہاں نظر. بولو حضرت عمر چلے گئے. سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا, تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا. تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے. کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے, مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی, اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی. تو حضرت عمر گئے, لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا, اس کے سامنے ایک درخت تھا, درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا. حضرت عمر کہتے عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا, کچھ دیر گزری, میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا. حضرت عمر کہتے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, اس زمانے میں بلب نہیں تھے, کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے. لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو کون آ رہے حضرت؟ ابھی سننا, واقعہ بھی پورا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر آ رہے. حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے, کچھ نہیں کیا. حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا, حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا, حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے, حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے, ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا, ارے جھاڑو بھی دے دیا, پوتا بھی دے دیا. حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام. عمر یہاں کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ. سننا, حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن, محمد کا دامن. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں, توجہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے. اب چلو گھر سے نکلے, دونوں ساتھ میں ہے نا, کون نہیں جلدی جلدی بولو نا, کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت. اب جب ساتھ میں چل رہے نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے. اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے, اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے, جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے, حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے, ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک, اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے, حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا, تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ میرا اور. تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا. تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا, جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں, رات کو جلدی سو جاتے. میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے, اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا, وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, تو میرا کلمہ پڑھتا تھا, تو نے اس کو کیوں ستایا. میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو, اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی, وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے, یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟
ارے میرے دوستو، اتنے ہمارے دل ٹوٹے، بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھائی کا دشمن، ہاں، باپ بیٹے کی نافرمانی، آج ذرا دیکھو بیٹے کو، دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے، آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں ماں کو گالی دیتا۔ میرے دوستوں، ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، جس کے دل میں جلن ہے۔ اور میرے دوستوں، بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی، یہ بیٹھا ہے پیچھے، تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی، ابھی ظہر کی نماز، تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم، میں تو ذرا باہر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ ایسا ہوا، کسی ایک کا نام لے کے برائی۔ حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تم ظہر کی نماز پڑھا۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے، وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا، ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون بھائی ایک دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی، اور زور سے کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف، میں کیا بتاؤں؟ میرے کو کیا آتا؟ حضرت جنید بغدادی، نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو۔ حضرت جنید بغدادی، سلطان الواعظین، سلطان العارفین، ولیوں کے ولی حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا، حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے، برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے، گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے، دکان کو صاف کرنا معلوم ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم، ایک کام کر لے اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا، اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں۔ کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی۔ دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ آپس میں ملیں، باتیں کریں، چائے پیئے، ایک دوسرے کو دعوت دے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن میرے کو بتاؤ، ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا دل کانپ جائے گا۔ آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ وہ سننے جیسا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت یہ بہت پیارے صحابی ہے، ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی، بولو اللہ کے رسول کے بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا، جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت۔ ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے۔ بولو کون؟ حضرت۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست۔ بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے۔ اب سننا، یہ بات تو ہو گئی۔ اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے۔ بولو کون بادشاہ بنے؟
ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے، بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن. اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے، حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے، میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا، میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا، میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں، کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا، اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے.
رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے, لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے, ہمارا انسٹاگرام, ہمارا ٹک ٹاک, ہمارا یوٹیوب, ہمارا سب حرام, سب حرام, سب گناہ. کسی میں بلیک میل, کسی میں زنا, کسی میں چوری, کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے, کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے, ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو, اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے, بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے, ماں بھی ناراض ہوتی ہے, ابا بھی ناراض ہوتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے, آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پور والوں, اللہ کی قسم, ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں, ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل, ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں, یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے, جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے, ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے, تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے, کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر, بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا, وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام, برتن مانجنے کا کام, بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام, بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا, تھکایا آیا ہے, ہاتھ منہ دھوئے گا, کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1, 2, 2:30 بجے تک موبائل پر, اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی, یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد, پیسہ بھی برباد, اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس, میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں, جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے, پاؤں دکھتے ہیں, لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ, آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں, سچ بتانا, ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی, آئے زنا ہو رہا ہے, ہمارا کاروبار 101% حرام, ہمارا سود کا کاروبار, ہمارا بیاج کا کاروبار, ہم دارو پیے, ہم مٹکے چلائے, ہم جوا کھیلے, ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ میں یہ کاروبار کروں گا, لیکن اللہ اس میں بیاج ہے, اللہ اس میں سود ہے, اللہ اس میں ربا ہے, اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, سود ہے, سودی کاروبار ہے, اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو, پیٹ میں آنے دو, حلال ہے تو بھی آنے دو, حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا, مٹکا بھی کھیلتا گیا, جوا بھی کھیلتا گیا, میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا, اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ.
दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में, और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन, आमीन। आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े अल्लाह, बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत सुभान। हारून रशीद और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो वो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह, के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल, हजरत बहलूल, बहलूल साथ में बोलो क्या नाम? हजरत हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे, रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो, जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली नहीं, वो चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? तो कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार चले गए। वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे, और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा। ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की, जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए, और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में घूम, कौन सी जन्नत में घूम रही थी? जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हजरत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया, बोलो कौन सा दिन आया?
दूसरा दिन हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी सुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? वो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको ढकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत, आपको मालूम है हजरत उमर, मैं जरा थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बड़े बड़े अमीरुल मोमिनीन, बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर बैठे हैं और एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग है और जिसमें बहुत से मुल्क के एम्बेसडर लोग आए, बहुत से मुल्क के बड़े बड़े लोग आए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। अब हजरत उमर का रौब और दबदबा, आप बैठे हैं सामने, सारे बड़े बड़े मुल्कों के लोग आए हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाए, हजरत अब्दुल्ला को, कहा दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को एंट्री, मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और बड़े बड़े चांसलर लोग आए हैं, इसलिए कोई अंदर ना आए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े हो गए, कोई भी आए नहीं, अमीरुल मोमिनीन से भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ी मीटिंग में है और ये मीटिंग सिर्फ दुनिया की नहीं है, अमीरुल मोमिनीन उनको कलमे की दावत भी दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तो किसी को, इतने में हजरत हुसैन आए। कौन आए? हजरत हुसैन ने, और कहा कि मुझे अंदर जाना है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का काम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर थोड़े घबराए, कहा मीटिंग हो रही है, मना किया है आने को, लेकिन फिर भी आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन मीटिंग हो रही है, आपको जाना है तो जाओ। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कोई बात नहीं, अभी जोहर की नमाज का वक्त होगा तो आपके अब्बा आएंगे, यानी अमीरुल मोमिनीन आएंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जोहर की नमाज में काम कर लेंगे भाई, चलो अभी सुबह, हम जैसे कहे सुबह 10-11 बजे काम नहीं होता तो जोहर की नमाज में काम कर लेंगे। ये कहकर हजरत हुसैन बोलो चले गए, अंदर आए, यहाँ मीटिंग खत्म हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, कोई आए थे? कहा फला फला आए थे, उनको भेज दिया। फिर कहा हुसैन भी आए थे। कहा हजरत हुसैन आए थे, पूरे पसीने में हजरत उमर, हजरत हुसैन आए थे, क्या किया? कहा गए। कहा भेज दिया? कहा नहीं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कोई ज़रूरी काम नहीं है और वो चले गए। और उन्होंने ये कहा है कि ज़ोहर में आके आपकी मुलाकात करेंगे। कहा हुसैन मेरी मुलाकात करेंगे? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन कहते हुसैन नबी के नवाज से मेरी मुलाकात करेंगे। कहा बेटे आइंदा से ये बात मत कहना, चलो मेरे साथ में। कहाँ जा रहे हैं मालूम? हजरत हुसैन के घर पर जा रहे, चले जा रहे। जैसे हजरत हुसैन के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हजरत हुसैन बाहर आए, ए मेरे प्यारो अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर ने अपना इमामा लिया और इनके पाँव पे रख दिया, अपना इमामा उतार दिया और इनके पाँव पर, हजरत हुसैन के पाँव। हजरत हुसैन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप उमर है, ये सारी मार्केट देख रही है, मेरा घर बाजार के दरमियान में है, सारा मजमा देख रहा है। हजरत उमर ने कहा जिसको देखना हो देखे, लेकिन हक है कि उमर के सर पर जो इमामा है ना, उसकी वो शान नहीं है जो हजरत हुसैन के कदम मुबारक की शान में है। और फिर जो काम था वो काम खैर हो गया। जब बाहर निकले ना तो इनके बेटे तो साथ नहीं थे, कौन? हजरत अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कहने लगे आप हजरत हुसैन क्या इतना एहतराम करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप झुक गए, आपने अपना इमामा उनके पाँव पर रख दिया और जो उन्होंने मांगा वो आपने दे दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अब ये सब गलती मत करना। कहा तेरे नाना मोहम्मद नहीं है, उनके नाना मोहम्मद है। बोलते जाओ सल्लल्लाहु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले फरमाए, इतने प्यारे जुमले फरमाए कि तुम हजरत हुसैन के बारे में सवाल करते हो, अरे हुसैन के नाना मोहम्मद
رسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد رسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے، 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتہ چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ، میرے پیاروں جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے کتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا؟ خیمے میں گئے، بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر
یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے اور جا کر کہا سنو تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں، یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا یہ مجھے گوارا۔ اب وقت ہوا جمعہ، کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا، تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، مجمع تیار ہو گیا، آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے، کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہے نا، ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار اللہ کے سامنے روئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر، کہا وہ خیمے میں جاؤ، وہاں ایک کپڑا ہے، بہت لمبا چادر ہے، لمبی چادر ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا، کتنی مرتبہ چوما، اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا، یہ چادر میری نہیں ہے۔ بولو کس کی ہے؟ میری ماں۔ کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں، اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیاروں، کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناف تک، کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی، مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھے۔ سامنے سے آواز آئی پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے۔ پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار،
نمک حرام دھوکے باز جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ؟ کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی کہا، کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں، میرے بدن کو صاف کر لوں، میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہے نا قرآن میں، ہے نا یہ قرآن میں. پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2، یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا، جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے. صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو جن کے بدن مبارک میں گھیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا تو پھر بے شرموں کی طرح فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟
ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا انڈور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم بخت چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستو، مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیاروں، ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو، بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں، حسینی بن گئے، جیب میں مسواک نہیں، حسینی بن گئے، فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ناچنا، گانا، حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب، چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بچے کو دھوکہ دیا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.